बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मुतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। शहबाज शरीफ वजीर आजम, उनकी बेटी ने, उनके बेटे ने ये कहा है कि हम पैसे वापस कर देंगे और अदालत हमारा ये मामला देख ले। इस केस में एक शख्सियत ने, जो एक साबिक सरकारी ओहदे पर रहे, उन्होंने भी अब प्ली बारगेन कर ली है। मामला क्या है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अदद ऑफर मजीद नई हुई है, और ये बहुत रीसेंट है। ये गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली ऑफर है। इसके हवाले से बताया क्या जा रहा है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो सुहेल आफरीदी साहब अडयाला जाते जाते सड़क पर रोक लिए गए, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई, शहरियों पर रबर बुलेट चली और सुहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा हम अडयाला आएंगे और अगर आपने ये किया तो इस तरह की उन्होंने वार्निंग भी जारी की है। अब बताया जा रहा है कि एक बैक चैनल, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बताया जा रहा, ये दूसरी साइड से बताया जा रहा है कि एक बैक चैनल मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान। मैं हुकूमत भी नहीं कह रहा, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भी। अब इसमें बताया जा रहा है कि एतमाद की बहाली के लिए एक अदद इत्तेफाक हो गया है। मैं लफ्ज़ वाहिदा इस्तेमाल करते करते रुका हूँ। तो एक अदद इत्तेफाक हो गया है। इत्तेफाक को बहुत अहम करार दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान, और ये रियासत का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया गया कि फौज पर बराह रास्त तनकीद आप नहीं करेंगे, ना फौज पर, ना फौज की आला तरीन शख्सियात पर। और फिर उसके बाद तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो आप करते हैं, ये सिलसिला अब नहीं होना चाहिए। उन्हें ये बताया गया कि आप इस्लामाबाद आइए, आप पंजाब में आइए, वहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन कुछ रेड लाइंस हैं, उन रेड लाइंस को आपको क्रॉस नहीं करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया गया है। और ख़ास तौर पर हसास इलाकों की जानिब आपके एहतजाजी जुलूस, आपका काफिला, आपकी गाड़ियाँ कारकुनान के साथ नहीं जानी चाहिए, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दिया गया है। सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं। अब जब मैं ये अल्फाज सुनना कि सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, तो मेरे लिए यही शॉकिंग है। एक बंदा सीएम है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वो कुछ 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। उसके बारे में ये फैसला करना कि वो एंटर हो सकता है इस्लामाबाद में, ये मुझे अपने आप में एक अदद मजाकी लगता है। फिर उसके बाद इसमें मजीद बताया जा रहा है कि ये जो 26 नंबर चुंगी पर वाकया पेश आया, उसके बाद ये तमाम तर डेवलपमेंट हुई है। इररिस्पॉन्सिबल बयानात, गैर जिम्मेदाराना बयानात, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से ये भी आपकी तरफ से नहीं आने चाहिए, ये भी बताया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर आपकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं आने चाहिए। और इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि देखिए, एतमाद की बहाली के इक़दामात ही तो हैं, चीज़ें बेहतर ही तो हो रही हैं, इसलिए 2 MNAs, कुछ टिकट होल्डर्स वगैरह जो गिरफ्तार किए गए थे, उनको फौरी तौर पर छोड़ दिया गया है। बुशरा बीबी के बारे में अब ये बताया जा रहा है कि उनकी कमर में शदीद दर्द है, और उस शदीद कमर दर्द की वजह से बुशरा बीबी को रिलीफ मिल सकता है अगर आप ताउन करेंगे तो। अच्छा, बुशरा बीबी की आंख का मामला, सर्जरी हो चुकी, उनके पेट का मामला पता चला, कमर दर्द का मामला, कम से कम मैं जितनी खबरें आप तक पहुंचाता हूं और इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र रखते हैं और बुशरा बीबी की फैमिली से रब्ता रखते हैं। कमर दर्द का अभी तक मुझे नहीं पता चला था, ये मुझे अब पहली बार पता चल रहा है। अच्छा, कमर दर्द जिस एज में वो है, इस एज में हो सकता है, और इससे कम एज में भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल कमर दर्द के बारे में अब बात हो रही है। फिर ये बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड है। दूसरी जानब से बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है।
ان کو بھی اعتماد کی بحالی کے اقدامات قرار دیا جا رہا ہے، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں ان کی فوری ملاقات کروائی جا سکتی ہے، ان کی ملاقاتیں روک دی گئی ہیں، اور منگل کے روز ان کی جو ملاقات تھی اس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہو جائے گی لیکن وہ نہیں ہوئی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تعاون کیا جائے گا تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سماعت آگے بڑھا دی گئی ہے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی سماعت میں سلمان صفدر نہیں تو ریاست ایک وکیل کھڑا کر دیتی ہے اور سماعت کو آگے بڑھایا جائے گا، یہ کیا جا سکتا تھا، یہ نہیں کیا گیا۔ تو دیکھ لیجئے یہ بھی اعتماد کی بحالی کے اقدامات ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ دونوں جانب سے جو گڈ ول سٹیپس ہیں، ساکھ بحال کرنے کے اقدامات، وہ دونوں جانب سے اٹھائے جائیں گے۔ ابھی تک جو ہدایات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں، اور اعتماد کی بحالی کے اقدامات جو تناؤ ہے دونوں کے درمیان، ٹینشن ہے، اس کو کم کریں گے، اور اگر یہ تمام چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ٹینشن کم ہونے کی امید ہے، یہ کہا جا رہا ہے دوسری جانب سے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تازہ آفر قرار دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس تازہ آفر میں نظر کیا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تعاون کرنا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو کچھ چیزوں سے باز رہنا ہوگا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کر لے گی تو ٹھیک، ورنہ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ ویسے بھی اس وقت ریلیف مانگ رہے ہیں، آپ کو ریلیف ملنا مشکل ہوگا، یہ پتا چل رہا ہے۔ ایک معاملہ میں نے آپ کو اپنی رائے بھی دی تھی۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کی صاحبزادی رابعہ صاحبہ اور ان کے داماد علی صاحب، ان کے حوالے سے آج ڈان اخبار میں خبر چھپی ہے ان کے سٹاف رپورٹر کی جانب سے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے، جن کی بیٹی اور ان کے داماد وہ عید بھی جیل میں ہی گزاریں گے، اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے کہ میرے بچے عید جیل میں گزاریں گے، ایک عید گزار چکے، انہوں نے کہا ہے کہ چلیں اچھا ہے، کچھ لوگوں کے بچوں کو تو انصاف مل رہا ہے۔ ماجرا ہے کیا؟ شہباز شریف صاحب کے داماد کا ایک اسپیشل کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد علی عمران یوسف کو پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی PPDC اس کے مبینہ کرپشن کیس میں بری کر دیا ہے، اور جج اشفاق احمد صاحب انہوں نے بریت کی درخواستیں سماعت کرتے ہوئے منظور کی اور دونوں کو کیس سے خارج کر دیا۔ اس کیس سے علی عمران صاحب کو، رابعہ صاحبہ کو نکال دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن نے بتایا کہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے سابق چیف فائنانس آفیسر اکرام نوید نے علی اینڈ فاطمہ ڈیولپرز کمپنی، جو رابعہ عمران شہباز شریف صاحب کی بیٹی اور ان کے داماد کی ملکیت ہے، اس میں فنڈز لگائے اور علی ٹریڈ سینٹر پلازا میں 2 فلورز خریدے، پورے 2 فلورز۔ یہ MM عالم روڈ لاہور پر ایک بلڈنگ ہے، اور یہاں پر یہ 2 عدد فلورز خریدے گئے۔ انویسٹیگیشن، اچھا یہ سرکاری ملازم ہیں جو سرکار کے پیسے سے یہ فلورز خرید رہے تھے۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے بتایا کہ اکرام نوید نے پلازا 132 ملین روپے کی سرمایہ کاری، پلازا میں 132 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی، یہ کچھ 13 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور یہ اب کی نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اس جوڑے کے وکیل نے، شہباز شریف صاحب کے داماد اور ان کی بیٹی کے وکیل نے کہا کہ اکرام نوید کی سرمایہ کاری کی وجہ سے پلازا سیل ہوا، ہم وہ رقم واپس کرنے کو تیار ہیں اگر ہماری پراپرٹی جو باقی سرکار اس وقت ضبط ہے وہ ریلیز کر دی جائے تو ہم یہ رقم واپس کرنے کو تیار ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ نیب اس لین دین سے متعلق رقم واپس حاصل کر سکتا ہے، اور جج صاحب نے کہا کہ اس جوڑے کو، شہباز شریف صاحب کے داماد کو، ان کی بیٹی کو، صرف ایک ملزم کی ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کی بنیاد پر کیس میں ملوث کیا گیا، جو غیر منصفانہ ہے، ناانصافی ہے بہت کہ شہباز شریف صاحب کے داماد کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا گیا۔ نیب نے جوڑے کے خلاف ناکافی ثبوتوں کے باوجود سپلیمنٹری ریفرنس دائر کیا تھا۔ اب اس کیس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، بعد میں نیب قانون میں ہو گئی ترمیم، نیب قانون میں ترمیم ہو گئی اور اسپیشل کورٹ سینٹرل میں یہ منتقل ہو گیا۔ اس حکمران سیٹ اپ نے کیا کیا؟ جب یہ آئے PDM 1 گورنمنٹ میں تو ان لوگوں نے نیب قوانین میں ترامیم کی
اور اپنے معاملات کے جہاں کا کیس وہاں چلے گا صوبوں کو بھیجے، نیب سے نکالے، اور کچھ ایف آئی اے کو جائیں گے، دیگر اداروں کو جائیں گے، یہ سب کر لیا۔ اور اب اس کے بعد ان کو یہ والا ریلیف بھی مل گیا ہے عمران خان صاحب کے کیس پہ، جب وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ایک تو عدالت میں ہی سماعت نہیں مل رہی، دوسرا کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اب عدالت میں جب سماعت ہو رہی ہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے تو نیب کے کیس کی اپیل جائے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ یہ بھی اس حکومت نے اچانک قانون منظور کر کے طے کر دیا۔ اکرام نوید صاحب نے نیب کے ساتھ کر لی تھی پلی بارگین، یہ کیس نیب سے نکال لیا گیا، لیکن اکرام نوید صاحب نیب کے ساتھ پلی بارگین کر چکے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی بیٹی اور ان کے داماد یہ خود ساختہ جلا وطنی میں چلے گئے۔ جلا وطنی انہوں نے ختم کی جب یہاں پر حالات ٹھیک ہو گئے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے اسی مہینے شہباز شریف صاحب کے داماد کو، ان کی بیٹی کو، پنجاب صاف پانی کمپنی کے ایک اور کرپشن کیس میں بھی اینٹی کرپشن کورٹ نے بری کیا تھا۔ تو شیریں مزاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ چلیں اچھی بات ہے کچھ لوگوں کے بچوں کو انصاف مل رہا ہے، ٹھیک بات ہے، انصاف تو ملنا چاہیے، یہ انصاف مل رہا ہے، نتھنگ لائک اٹ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ صاحب، وہ جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ ویڈیو پریزنٹ کی تھی، ناصر بٹ صاحب کی اس ویڈیو کے بعد جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے مجھے سرزمین مقدس وہاں لے گئے، حرم میں انہوں نے بیٹھ کر مجھے پھر رشوت کی آفر کی، پاکستان میں تو کی تھی، اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی، یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا۔ اب ناصر بٹ صاحب جو ہے وہ جو ہمیں میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں لندن میں نظر آتے تھے، پھر سینیٹر بنائے گئے ناصر بٹ صاحب، ان کے حوالے سے خبر ہے راولپنڈی سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر صاحب تعلق رکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ نہیں ہے، اور ان کے بھائی ہیں عبداللہ بٹ، ان پر ایک تاجر کی جانب سے رقم ہڑپ کرنے کا الزام لگایا گیا، اور اس کی اسرار راجپوت صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے باقاعدہ درخواست وغیرہ تمام چیزیں سامنے رکھ دی ہیں۔ ناصر بٹ اور ان کے بھائی عبداللہ بٹ نے 13 اگست 2024 کی رات جشن آزادی منانے کے لیے آتش بازی شازم فائر ورکس سے راجہ طیب نامی دکاندار سے 3,34,800 روپے یہ سامان آتش بازی کا منگوایا۔ اب ان دونوں بھائیوں نے، بڑ برادران نے، آتش بازی کا یہ سامان 13 اگست کی رات حاجی ہاؤس، یہ ہے ڈھوک رتہ میں، یہاں خوشیاں منانے کے بعد، آتش بازی کرنے کے بعد جب تاجر پیسے مانگنے گیا تو ناصر بٹ صاحب کے بھائی عبداللہ بٹ صاحب نے نہ صرف پیسے دینے سے انکار کر دیا بلکہ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ اب یہ بندہ تاجر ہے راجہ طیب، یہ پہنچ گیا چوکی رتہ امرال جو اس علاقے کی چوکی ہے، اور اس نے ناصر بٹ صاحب سینیٹر اور عبداللہ بٹ صاحب ان کے خلاف درخواست دائر کرنے کے لیے کہا، لیکن سب انسپیکٹر ثاقب صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ مجھے تو اس سیٹ پر ناصر بٹ صاحب لے کر آئے، میں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا، بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں کسی مقدمے میں اندر کر دوں گا۔ یہ بھی درخواست میں بتایا جا رہا ہے۔ درخواست یہ کہتی ہے کہ سائل رہتا ہے محلہ مظہر آباد، ریلوے ورکشاپ راولپنڈی۔ 8 اگست کو یہ آئے، حافظ عبداللہ بٹ صاحب انہوں نے کال کی اور کہا کہ جشن آزادی کی خوشی میں 13 اگست کی رات کو آتش بازی کا پروگرام ہے، ہم سے شام کو آ کر ملیں۔ میں شام کو پہنچ گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد ناصر بٹ صاحب جو راولپنڈی صاحب کے سینیٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، مجھ سے معلومات لی، معلومات لینے کے بعد انہوں نے آتش بازی کا کیا سامان اور اس کی کیا مزدوری ہے یہ سب طے کیا۔ 4.25 لاکھ روپے، 4,74,000 روپے انہوں نے آتش بازی کے سامان کا آرڈر دیا۔ میں نے نہ ان سے ایڈوانس لیا نہ کوئی رقم پکڑی، میں واپس آ گیا۔ اگلے دن عبداللہ بٹ صاحب نے مجھے بلایا، 9 اگست کو عبداللہ بٹ صاحب نے بلایا اور کہا کہ جو حافظ بٹ صاحب ناصر بٹ صاحب ہیں انہوں نے جو کہا ہے اس میں سے چیزیں کم کریں۔ میں نے کم کر دی، اب اس کی مالیت بنتی ہے 3,34,800، لیکن ناصر بٹ صاحب کو مت بتائیے گا کہ میں نے چیزیں کم کر دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر صاحب کے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں نے ان کی بات مان لی۔ 12 اگست 2024 کو میں نے مزدور کے ہاتھ سامان بھیجا، انہوں نے حاجی ہاؤس ڈھوکرتہ منتقل کر دیا۔ اس کی ویڈیو حافظ عبداللہ صاحب کو فارورڈ بھی کی کہ جناب آپ کا سامان پہنچ گیا، ویڈیو ہے۔ اگلے دن 13 اگست کی رات کو 12 بجے ورکر بھیج کر ان کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق آتش بازی کا سامان چلا بھی دیا۔ سامان لینے کے لیے چیزیں طے کی، مزدور کے ہاتھ سے سامان بھجوایا۔ جب وقت آ گیا آتش بازی کا
تو اپنا بندہ بھیجا, آتش بازی کروا دی ان کی اور سارے کام کروا دیے. 14 اگست کی چھٹی گزارنے کے بعد جب حافظ عبداللہ بٹ صاحب کو رقم کی ادائیگی کے لیے کال کی تو انہوں نے گلے شکوے شروع کر دیے, کام اچھا ہوا ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں, اور اسی طرح سے وہ مجھے ٹالتے رہے, کوئی جواب نہیں دیتے. میں پیسے مانگ رہا تھا, کبھی کہتے کل آنا, پھر کہتے تھے 1-2 دن رک جاؤ, پھر اس کے بعد 10 دن گزر گئے. میں فون کرتا رہا, میرے فون کا جواب نہیں دیا. میں نے کوئی ورکر بھیجا تو ان کے گن مین نے, گارڈز نے حافظ عبداللہ بٹ سے ملنے نہیں دیا اور ناصر محمود بٹ صاحب سے ملاقات بھی نہیں کی, اور اب مجھے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے. میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں میرا قصور کیا ہے؟ یہ انہوں نے درخواست دی تھی, اب کافی وقت گزر گیا, یہ درخواست اس وقت کی ہے, وہ بندہ پیسے مانگ رہا ہے اور اس بندے کو پیسے نہیں ملے ہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ سینیٹر صاحب جو ہیں ان کی تنخواہ سے مجھے پیسے لے کر دیے جائیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حافظ عبداللہ بٹ صاحب اور ناصر بٹ صاحب اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے اور میں قانونی داد رسی چاہتا ہوں. راجہ طیب جو تاجر صاحب ہیں انہوں نے پوری درخواست تیار کر کے ناصر بٹ صاحب کے خلاف یہ پورا کیس بنا دیا. ناصر بٹ صاحب, حافظ عبداللہ بٹ صاحب یہ اپنا موقف دینا چاہیں تو خاکسار حاضر ہے, لیکن معاملہ ایک غریب کی چھوٹی سی رقم کا ہے, 3,34,800 روپے, یہ دے دینے چاہیے. اس نے تو باقاعدہ کس طرح سے طے ہوا اس کا بریک اپ دیا ہوا ہے, درخواست دی ہوئی ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ان کی چیٹ بھی موجود ہے, میرے پاس وہ ویڈیوز جو میں نے ان کو سامان بھجوایا سب کچھ کیا وہ بھی موجود ہیں. تو پلیز میرا جو کام ہے وہ کر دیا جائے, بلا وجہ میرے چھوٹے سے پیسے جو ہے تھوڑے سے وہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ناصر بٹ صاحب بڑے آدمی ہیں, ناصر بٹ صاحب میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہیں, تو ان کو چاہیے ایک آدمی کی چھوٹی سی رقم ہے اس رقم کو اس کے حوالے کریں. اور ظاہر ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا سا معاملہ ہے ناصر بٹ صاحب, یہ تو دس شوڈ ناٹ بی اے میٹر آف لائک اتنا بڑا فس اس پہ کیوں ہو, تو آپ کو یہ معاملہ حل کر دینا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.